बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूसी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, इनमें से किसने अपनी तख्लीक़ात में आला तबक़ी की ज़िंदगी को पेश किया है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, इस्मत चुगताई या फिर कृष्णचंद्र? जी दोस्तों, तो याद रखिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी तख्लीक़ात में आला तबक़े की ज़िंदगी को पेश किया है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी तख्लीक़ात में आला तबक़े की ज़िंदगी को पेश किया है। बात करें कुर्रतुल ऐन हैदर की, तो इनकी पैदाइश 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में है। इनका दाखिली नसाब नाविल आग का दरिया है जो 1959 ईस्वी में शाया हुआ है और नाविल आग का दरिया 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। याद रखेंगे, आग का दरिया 101 अबवाब पर मुश्तमिल है और नाविल आग का दरिया में टोटल 4 अदवार है। 4 अदवार आया है और इसमें टोटल 101 अबवाब हैं और ये 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिली नसाब अफ़सानी मजमुआ के बारे में बात करें तो इनका दाखिली नसाब अफ़सानी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार हो जाएगा। दोस्तों, रोशनी की रफ़्तार ये कब मंज़र आम पर आया? तो 1982 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है और इसमें टोटल कितने अफ़साने शामिल हैं? तो याद रखेंगे, रोशनी की रफ़्तार में टोटल 18 अफ़साने शामिल हैं। अब बात करते हैं जिलानी बानो की। तो जिलानी बानो की पैदाइश जो है दोस्तों 1936 ईस्वी को ही है बदायूं में। इनका दाखिली नसाब अफ़सानी मजमुआ है रास्ता बंद है। इनका दाखिली नसाब अफ़सानी मजमुआ है और इसमें टोटल 22 अफ़साने शामिल हैं। इसके अलावा इस्मत चुगताई की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो इस्मत चुगताई की पैदाइश अगस्त 1915 ईस्वी को ही है। याद रखिएगा, अगस्त 1915 ईस्वी को ही है बदायूं में और वफ़ात 1991 ईस्वी को ही है मुंबई में। 1915 ईस्वी को पैदाइश हुई है और वफ़ात 1991 ईस्वी को मुंबई में हुई है। और इनका दाखिली नसाब अफ़सानी मजमुआ कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, चोटे इनका दाखिली नसाब अफ़सानी मजमुआ है। चोटे कब मंज़र आम पर आया? तो याद रखेंगे, चोटे 1942 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें टोटल कितने अफ़साने हैं? तो चोटे में टोटल 11 अफ़साने, 3 खाके और 1 ड्रामा। 11 अफ़साने हैं, 3 खाके हैं और 1 ड्रामा है। बात करते हैं कृष्णचंद्र की। और अच्छा, याद रखिएगा, इस्मत चुगताई का दाखिली नसाब नावल भी है। तो नावल के बारे में बात कर लेते हैं। इस्मत की नावल टेढ़ी लकीर 3/43/1945। 3 मंजिलें हैं, 43 अबवाब हैं इसमें और 1945 ईस्वी में नावल टेढ़ी लकीर शाया हुआ है। अब कृष्णचंद्र की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को ही है। नवंबर 1914 ईस्वी को ही है, याद रखिएगा। कृष्णचंद्र की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई है। और कृष्णचंद्र का दाखिली नसाब अफ़सानी मजमुआ हम वहशी हैं कब शाया हुआ? तो याद रखेंगे 1948 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें टोटल कितने अफ़साने शामिल हैं हम वहशी हैं में? तो याद रखेंगे दोस्तों, हम वहशी हैं में टोटल 10 अफ़साने शामिल हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। जंगली कबूतर और बांदी इनमें से किसके नावल हैं? जंगली कबूतर और बांदी आपने बताना है इनमें से किसके नावल हैं। इस्मत, कुर्रतुल ऐन, सुहेल या फिर राजेंद्र सिंह बेदी। इस्मत
और क़ुर्रतुल ऐन हैदर का ऊपर ज़िक्र हो चुका है, तो सुहेल और राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सुहेल अज़ीमाबादी के सबसे पहले इनके पैदाइश शफ़ात के बारे में बात करते हैं। इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को, ये दोस्तों 1911 ईस्वी को हुई है पटना में, और वफ़ात जो है इनकी 1979 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है। इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों, दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ एलाऊ है। एलाऊ ये कब शाया हुआ, तो एलाऊ जो है 1940 ईस्वी में शाया हुआ। और अगर पूछा जाए इलाहाबाद से कब जो है लाहौर से कब शाया हुआ है, लाहौर से, तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। इससे सवाल बनता है तो ज़रूर याद रखिएगा। अब बेदी के बारे में बात करते हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है। सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई है, और वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई है। इनका दाखिल नसाब नावल क्या है, तो एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी दाखिल नसाब नावल है, जो 1962 ईस्वी में शाया हुआ है। नावल एक चादर मैली सी 1962 ईस्वी में शाया हुआ है, और इसमें टोटल कितने अबवाब हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, टोटल 11 अबवाब हैं। इसके अलावा नावल राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़सानी मजमुआ के बारे में बात करें, तो इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो है। अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में शाया हुआ है, और अपने दुख मुझे दे दो ये कितने अफ़सानों पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे 9 अफ़सानों पर मुश्तमिल ये अफ़सानी मजमुआ है जी। तो जंगली कबूतर और बांदी जो है ये इस वक्त चुगताई के नावल हैं, जंगली कबूतर और बांदी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल पर ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था जी, तो याद रखेंगे साथियों, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को उनके नावल आखिर शब के हम सफ़र पर ज्ञानपीठ के अवार्ड से 1990 ईस्वी में नवाजा गया था। और आखिर शब के हम सफ़र ये नावल कब मंजर आम पर आया, तो 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में ये नावल शाया हुआ है, और 1990 ईस्वी में जो है इस नावल पर इन्हें ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था, तो ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने शरर के तख्लीक़ात के बारे में लिखा है कि वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठटक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। एहतशाम हुसैन, फ़िराक गोरखपुरी, प्रोफेसर कमर रईस, या फिर इकबाल मजीद, तो याद रखेंगे दोस्तों, फ़िराक गोरखपुरी ने ये कहा है अब्दुल हलीम शरर के बारे में, अब्दुल हलीम शरर के तख्लीक़ात के बारे में, उनके तसनीफ़ के बारे में कहा है। इन्होंने लिखा है कि वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठटक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। ये तारीफ़ जो है अब्दुल हलीम शरर के हवाले से फ़िराक गोरखपुरी ने की है। फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1982 ईस्वी को हुई है। सेम यही पैदाइश और वफ़ात जोश मलिहाबादी की भी है। एहतशाम हुसैन के 1912 ईस्वी को, और वफ़ात 1972 ईस्वी को। और इकबाल मजीद साहब की पैदाइश वफ़ात का ज़िक्र कर लेते हैं, तो इनकी पैदाइश 1934 ईस्वी को, ये दोस्तों 1934 ईस्वी को मुरादाबाद में। यही है इकबाल मजीद मुरादाबादी भोपाली, मुरादाबाद में पैदाइश है, और 1934 ईस्वी को, और भोपाल में जो है इनकी 2019 ईस्वी को जो है वफ़ात है। 2019 ईस्वी का इनका इंतकाल हुआ था, 2019 में भोपाल में। और इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ क्या है, तो तमाशा घर, तमाशा घर इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ है। और ये कब मंजर आम पर आया, तो 2003 ईस्वी में ये मंजर आम पर आया है। और इसमें कितने अफ़साने शामिल हैं, तो टोटल 12 अफ़साने शामिल हैं। पैदाइश 1934 ईस्वी को, वफ़ात 2019 ईस्वी को। इनका दाखिल नसाब अफ़साने मजमुआ तमाशा घर, जो 2003 ईस्वी मंजर आम पर आया, और इसमें टोटल 12 अफ़साने शामिल हैं। प्रोफेसर कमर रईस ये नक़ाद के हैसियत से जाने जाते हैं, तरक्की पसंद नक़ाद हैं, तो इन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा जी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
عبد الحلیم شرر کے بھی یہاں بات کر لیتے ہیں۔ عبد الحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو ہوئی ہے، 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ان کا ناول فردوس بری ہے، فردوس بری ضرور یاد رکھیے گا۔ فردوس بری 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور فردوس بری میں کتنے ابواب ہیں؟ تو ٹوٹل 9۔ پہلا ہے پریوں کا ہول۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مشہور قول کن کا ہے ساتھیوں؟ پروفیسر قمر رئیس، اقبال مجید، فراق گورکھپور یا پھر عصمت چغتائی؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پروفیسر قمر رئیس۔ عبد الحلیم شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے۔ یہ قول پروفیسر قمر رئیس صاحب کا ہے، ضرور یاد رکھیں گے ساتھیوں۔ عبد الحلیم شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے، بقول پروفیسر قمر رئیس صاحب۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ الجھی لڑکی کالے بال، الجھی لڑکی کالے بال ان میں سے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ الجھی لڑکی کالے بال یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ کرشن چندر کے بارے میں ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اقبال مجید کا بھی ذکر ہو چکا ہے، الیاس احمد گدی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، جیلانی بانو کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ تو الیاس صاحب کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ الیاس احمد گدی صاحب کی، جی دوستو تو یاد رکھیں گے الیاس احمد گدی کی پیدائش 1934 عیسوی کو ہی ہے، 1934 عیسوی کو اقبال مجید کی بھی پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اقبال مجید کی وفات کیا تھی؟ تو اقبال مجید کی 2019 تھی، لیکن ان کی جو ہے الیاس احمد گدی کی 1997 عیسوی ہے، 1997 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے الیاس احمد گدی کا۔ اور الیاس احمد گدی کی پیدائش جو ہے 1934 عیسوی کو جھریا ضلع دھنباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1997 عیسوی کو جھریا ضلع دھنبادی میں۔ ان کا داخل نصاب ناول کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، ان کا داخل نصاب ناول فائر ایریا ہے۔ فائر ایریا جو ہے ان کا داخل نصاب ناول ہے۔ فائر ایریا کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو ناول فائر ایریا 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور یہ ناول کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، ناول فائر ایریا 1994 عیسوی میں جھارکھنڈ سے شائع ہوا ہے۔ پڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ لکشمن ریکھا ان میں سے کس ادیب کا سفر نامہ ہے؟ لکشمن ریکھا جو ہے کس ادیب کا سفر نامہ ہے؟ جی دوستو تو لکشمن ریکھا جو ہے الیاس احمد گدی کا سفر نامہ ہے۔ لکشمن ریکھا الیاس احمد گدی کا سفر نامہ ہے۔ اور الیاس احمد گدی کا تو بات ہو چکا ہے، اب بات کر لیتے ہیں غیاث احمد گدی کی، ٹھیک ہے۔ تو غیاث احمد گدی یہ ان کے بھائی ہیں، اور غیاث احمد گدی صاحب کی پیدائش 1928 عیسوی کو، یہ دوستو 1928 عیسوی کو جو ہے جھارکھنڈ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1986 عیسوی کو ہوئی ہے، 1986 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ بابا لوگ ہے۔ بابا لوگ یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو بابا لوگ 1969 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ بابا لوگ کتنے افسانوں پر مشتمل یہ افسانوی مجموعہ ہے؟ تو 9 افسانوں پر مشتمل یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ عزیز احمد کی پیدائش کیا ہے؟ بات ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کل اکثر جو ہے زمانی ترتیب سے سوال بنتا ہے۔ تو عزیز احمد کی پیدائش جو ہے 1913 عیسوی کو، یہ دوستو 1913 عیسوی کو حیدرآباد میں، عزیز احمد حیدرآبادی کینیڈا، ان کی وفات کینیڈا میں ہوئی ہے، کینیڈا میں ہوئی ہے 1978 عیسوی کو۔ 1913 عیسوی کو پیدائش حیدرآباد میں ہوئی ہے عزیز احمد کی، اور وفات 1978 عیسوی کو کینیڈا میں۔ بڑھتے ہیں دوستو
اگلے سوال کی طرف. نور جہاں سرور جہاں ان میں سے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیں گے نور جہاں اور سرور جہاں 1912 سے 1955 والے کے خاکوں کا مجموعہ ہے. سعد حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو دوستوں اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پیدائش پنجاب میں ہوئی ہے ان کی. ان کا داخلی نصب افسانی مجموعہ کیا ہے؟ تو ٹھنڈا گوشت ہے. سعد حسن منٹو کی ٹھنڈا گوشت 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور اس میں ٹوٹل کتنے افسانے ہیں؟ تو ٹوٹل 8 افسانے شامل ہیں. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. بڑی بیگم، روح افزا، ہرمز جی اور چھمی جان ان میں سے کس ناول کے کردار ہیں؟ آگ کا دریا کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے. ناول فسان آزاد، امراؤ جان ادا اور ایک چادر میلی سی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ناول فسان آزاد یہ کن کا ناول ہے؟ تو فسان آزاد جو ہے وہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے. فسان آزاد 1880 عیسوی میں شائع ہوا دوستوں اور اس میں ٹوٹل جو ہے 4 جلد ہیں. یہ 4 جلدوں پر مشتمل ناول ہے اور اس میں پلاٹ کے بارے میں بات کریں تو ٹوٹل 6 پلاٹ ہیں ناول فسان آزاد میں. 4 جلدوں پر مشتمل ہے یہ ناول اور اس میں 6 پلاٹ ہیں. فسان آزاد کے مصنف پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1846 عیسوی کو یہ دوستوں 1846 عیسوی کو لکھنؤ میں اور وفات ان کے 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے. اور امراؤ جان ادا کی بارے میں بات کریں تو امراؤ جان ادا کی 1899 عیسوی میں یہ ناول منظر عام پر آیا ہے اور امراؤ جان ادا 25 حصوں پر مشتمل ناول ہے. امراؤ جان ادا کے مصنف مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو یہ دوستوں اور وفات جو ہے ان کے 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں. لکھنؤ میں 1858 عیسوی کو پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے. جی، ایک چادر میلی سی کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، میرے خیال سے نہیں ہوا ہے. ایک چادر میلی سی ہو چکا ہے، 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور اس میں ٹوٹل 11 ابواب ہیں. جی، تو بڑی بیگم، روح افزا اور ہرمز جی، چھمی جان یہ ناول فسان آزاد کے ہی کردار ہیں. اگلا سوال دیکھیں گے دوستوں. باغباں، تصویر شیخ مدن سینا اور صدیاں. باغباں، تصویر شیخ مدن سینا اور صدیاں ان میں سے کس کے افسانے ہیں؟ جی، تو یاد رکھیں گے یہ سبھی افسانے عزیز احمد کے ہیں. باغباں، تصویر شیخ مدن سینا اور صدیاں عزیز احمد کے ناول ہیں. 1913 سے 1978 والے کی افسانے ہیں. اگلا سوال دیکھیے گا. شاعر کی نظموں کے لحاظ سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو یہاں دیا گیا ہے مرثیہ، دہلی، برکھا رود، نشاط امید. تو یہ کن کے ہیں؟ تو میرے خیال سے یہ حال ہی کی نظمیں ہیں. لینن خدا کے حضور میں یہ کن کا ہے؟ تو علامہ اقبال کا ساقی نامہ اور ذوق و شوق. اے اور بی میرے خیال سے رائٹ آپشن ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے، مرثیہ دہلی، برکھا رود، نشاط امید حال ہی کی نظمیں ہیں 1837 سے 1914 والی کی. اور لینن خدا کے حضور میں ساقی نامہ، ذوق و شوق یہ 1877 سے 1938 والے کی کتابیں ہیں، نظمیں ہیں سوری. تو اے اور بی رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا. اور یہاں دیا گیا صبح آزادی اور نثار میں تیرے گلیوں پہ. تو صبح آزادی اور نثار میں تیرے گلیوں پہ میرے خیال سے فیض احمد فیض کے نظمیں ہیں. صبح آزادی اور نثار میں تیرے گلیوں کے 1911 سے 1984 والے کی نظمیں ہیں. کسان کن کا ہے؟ تو کسان 1896 سے 1982 والے کی یعنی جوش ملی آبادی کی نظمیں ہیں. ایک لڑکا کن کی ہے دوستوں؟ ایک لڑکا، تو ایک لڑکا یہ ہو جائے گا 1915 سے 1996 والی کی نظمیں ہیں یعنی اختر الایمان کی. یادیں کن کا ہے؟ یادیں تو یہ بھی اختر الایمان صاحب کا. لیکن تاج محل جو ہے دوستوں، تاج محل یہ کن کا ہے؟ تاج محل تو تاج محل 1921 سے 1980 والے کی نظم ہے تاج محل. تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا، سی بھی غلط ہو جائے گا. رائٹ آپشن تیسرا اے اور بی ہوگا. سوال نمبر 12 دیکھیے گا. بقدر ذوق نظر دید حسن کیا وہ مگر.
یہ مصرع مندرجہ ذیل میں سے کس مصرع کے ساتھ مل کر صحیح قرار پائے گا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا؟ گل نغمہ سے یہ ماخوذ ہے۔ گل نغمہ کن کا ہے دوستوں؟ گل نغمہ تو فراق گورکھپوری کا ہے گل نغمہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غزل کی حیت کس صنف سے مطابقت رکھتی ہے؟ جی دوستو تو رائٹ آپشن ہو جائے گا قصیدہ۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے دوستوں۔ جی تو رائٹ آپشن ہو جائے گا تیسرا، آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو یہ ہے۔ آزاد حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو یہ ہے۔ شبلی کی 1857 عیسوی کو، مولوی عبدالحق کی 1870 عیسوی کو، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن بی ہو جائے گا۔ وفات آزاد کی کب ہوئی ہے؟ تو 1914 عیسوی کو۔ آزاد کی وفات 1910 عیسوی کو یہ ہے، 14 نہیں ہے، 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ حالی کی 1914 عیسوی کو ہوئی ہے، اور شبلی کی 1914 عیسوی کو، اور مولوی عبدالحق کی 1961 عیسوی کو کراچی میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محقق اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو قاضی عبدالودود کی، عبدالحق بحیثیت محقق، جمیل جالبی کی، میرا جی ایک مطالعہ، گیان چند جین کی اردو میں شمالی ہند میں، اردو مثنوی شمالی ہند میں، اور محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف روح تنقید ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا، بہت ہی اہم سوال ہے۔ قاضی عبدالودود، عبدالحق بحیثیت محقق، جمیل جالبی، میرا جی ایک مطالعہ، گیان چند جین، اردو مثنوی شمالی ہند میں، محی الدین قادری زور، روح تنقید۔ اگلا سوال دیکھیں گے دوستو۔ اب بات کرتے ہیں قاضی عبدالودود کی پیدائش کی۔ تو 1896 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے کاکو بہار میں، اور وفات 1984 عیسوی کو۔ جمیل جالبی کی 1929 عیسوی کو یہ ہے، وفات 2019 عیسوی کو یہ ہے۔ گیان چند جین کی پیدائش 1923 عیسوی کو یہ ہے بجنور میں، اور وفات 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں۔ محی الدین قادری زور صاحب کی پیدائش 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا، ناقد اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے دوستوں۔ جی تو ناقد اور ان کے کتابوں کے اعتبار سے صحیح ترتیب آپ کا ہو جائے گا دوسرا، خواجہ الطاف حسین حالی کا ہو جائے گا یادگار غالب، علامہ شبلی نعمانی کا موازنہ انیس و دبیر، گوپی چند نارنگ کا ہو جائے گا دوستوں اسلوبیات میر، اور احتشام حسین کا ہو جائے گا روایت اور بغاوت۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوسرا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سوال۔ گوپی چند نارنگ کی پیدائش دیکھ لیجیے گا۔ گوپی چند نارنگ کی پیدائش 11 فروری 1931 عیسوی کو یہ، اوکے، اور بلوچستان میں ان کی پیدائش ہوئی 1931 عیسوی کو، اور وفات جو ہے ان کی 2022 عیسوی کو امریکہ میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا ساتھیوں، ناول اور ناول نگاروں کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے دوستوں۔ بازار حسن کرشن چندر کا نہیں ہے، کن کا ہے بازار حسن؟ تو پریم چند کا ہے، منشی پریم چند کا ہے بازار حسن۔ گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا ہے، جس میں بی نہیں ہے اس کو کٹ کیجئے۔ لہو کے پھول جی حیات اللہ انصاری کا ہے، بی اور سی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔
علی پور کا اہلی عصمت کا نہیں ہے، ممتاز مفتی کا ہے۔ علی پور کا اہلی ممتاز مفتی کا ہے، ممتاز مفتی کا یہ ناول ہے علی پور کا اہلی۔ چلے جی دوستو اگلا سوال دیکھیے گا، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب سی آپشن ہو جائے گا۔ سفرنامہ روم مصر اسامہ علامہ شبلی نعمانی کا سفرنامہ ہے اور یہ 1894 میں شائع ہوا ہے۔ الفاروق ابن شبلی کا سوانح کتاب ہے جو 1898 میں شائع ہوا ہے، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں 1974 میں شائع ہوا ہے، ابن انشا کا سفرنامہ ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ انشا کی پیدائش 1927 کو یہ جالندھر میں اور وفات 1978 کو ہوئی ہے لندن میں، اور مدفن ان کا کراچی میں ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں کردار ہے، اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ اس عہد کے ممتاز مزاح نگاروں کی تخلیقات اودھ پنچ میں ہی شائع ہوتی تھیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی تو میرے خیال سے دونوں درست لگ رہے ہیں، دعویٰ اور دلیل۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں رول رہا ہے، اور یہ بھی درست ہے کیونکہ اس عہد کے ممتاز مزاح نگار تھے اور ان کی تخلیقات جو ہے اودھ پنچ میں ہی شائع ہوتی تھیں۔ دونوں باتیں درست ہیں، تو رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سن وفات کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتائیے گا۔ جی دوستو، تو سن وفات کے اعتبار سے صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ پریم چند کی وفات 1936 کو ہوئی ہے۔ کرشن چندر کی وفات جو ہے کب ہوئی ہے؟ کرشن چندر کی وفات تو 1977 کو، اور عصمت چغتائی کی 1991 کو، اور قرۃ العین حیدر کی 2007۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ میر امن کلکتہ کے رہنے والے تھے، کیا یہ درست ہے؟ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سلور کنگ آغاش کشمیری کا ڈرامہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ اندر صبا داستان کی کتاب ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی تو درست ہو جائے گا آپ کا بی اور سی۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ فسانہ عجائب کو 1824 میں رجب علی بیگ سرور نے تحریر کیا تھا، اور اس میں لکھنوی تہذیب کی معاشرت پیش کی گئی۔ کانپور میں انہوں نے لکھا تھا فسانہ عجائب کو۔ اور فسانہ عجائب یہ کب شائع ہوئی ہے؟ تو میرے خیال سے یہ پہلی بار 1843 یا 44 میں شائع ہوئی ہے، اور دوسری بار 1847 میں، 1847۔ اور سلور کنگ آغاش کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ میر امن کلکتہ کے نہیں بلکہ یہ دلی کے رہنے والے تھے۔ میر امن کی پیدائش جو ہے دوستوں، میر امن کی پیدائش جو ہے وہ 1732 کو دہلی میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو ہے کلکتہ میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ تو 1808 کو۔ تو یہ کلکتہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ دہلی کے رہنے والے تھے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اندر صبا داستان نہیں ہے دوستو، اندر صبا امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن بی سی ہو جائے گا آپ کا صحیح جواب دوسرا۔ آغاش کشمیری کی پیدائش 1879 کو ہوئی ہے دوستو بنارس میں، اور وفات 1935 کو ہوئی ہے لاہور میں۔
سوال نمبر 22 دیکھیے گا، حال ہی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ مشہور قول جمیل جالبی کا ہے۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیں گے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے دوستوں۔ جی 2 صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا، مسدس مخمس مربع مثلث اور مسمن مسدس مخمع مربع۔ صحیح جواب اے اور ڈی ہو جائے گا۔ حیتوں کے اعتبار سے یہ پوچھا گیا ہے، تو اس اعتبار سے ہاں اے اور ڈی رائٹ آپشن ہو جائے گا چوتھا۔ سوال نمبر 24 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جنبش سے میرے خامِ افسوں تراز کی، یہ غالب کا نہیں ہے، کن کا ہے؟ تو جمیل مظہری صاحب کا ہے۔ جنبش سے میرے خامِ افسوں تراز کی، جمیل مظہری صاحب کا ہے دوستوں۔ تو اس اعتبار سے ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، یہ کن کا ہے؟ تو یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے۔ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر آیا ہوں خامے سے نغمے جائے سریر، ایسے کچھ ہے، تو یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا صحیح ہے۔ کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، یہ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر سے ہی ماخوذ ہے، سودا کا یہ نہیں ہے۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، یہ غالب کا ہے۔ تو اے اور ڈی بی اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہوگا دوستوں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کتاب العمدہ کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو یہ تصنیف جو ہے ابن رشیق کی ہے۔ ابن رشیق کا پورا نام یہ ہے ابن رشیق القیروانی۔ کیا ہے؟ القیروانی۔ اگلا سوال دیکھیں گے، محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ جی دوستو، تو محی الدین قادری کا تذکرہ مخطوطات ہو جائے گا اور رشید حسن خان کا ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ۔ اردو کی نثری داستانیں آپ کو معلوم ہوگا گیان چند جین کا ہے، عرشی کا نہیں ہے، تو اسی طرح سے بھی غلط۔ اور اردو میں پشتو کا حصہ امتیاز علی تاج کا ہے، یعنی یہ امتیاز علی عرشی کا ہو جائے گا اردو میں پشتو کا حصہ، اور اردو کی نثری داستان گیان چند جین کا ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے بی سی غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی رائٹ آپشن چوتھا ہوگا۔ سوال نمبر 27 دیکھیے گا، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اس شعر میں دوستو کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس شعر میں صنعت تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت تعلیل کہتے ہیں کہ وجہ بیان کرنا، تو اس شعر میں وجہ بیان کی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا دوستوں۔ سوال نمبر 28 دیکھیے گا، درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کانفرنس رفاع عام کلب لکھنؤ میں ہوئی۔ جی بالکل، لکھنؤ میں 1936 عیسوی کو ہوئی ہے، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے بانی علی سردار جعفری ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ترقی پسند ادبی تحریک کے بانی جو ہیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ علی سردار جعفری ہیں، کیا یہ درست دوستوں؟ جی بالکل نہیں، ترقی پسند ادبی تحریک کے بانی جو ہیں وہ علی سردار جعفری نہیں ہیں، علی سردار جعفری نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے ابھی غلط ہو جائے گا۔ قیوم نظر کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ جی بالکل، تو اس اعتبار سے اے سی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ ترقی پسند تحریک کے بانی علی سردار جعفری نہیں تھے، کون تھے؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے دوستوں۔
اور سر سید کی وفات دلی میں نہیں ہوئی تھی، علی گڑھ میں ہوئی تھی۔ پیدائش دلی میں ہوئی ہے 1817 عیسوی کو، اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے سی چوتھا ہوگا جی۔ تو ترقی پسند تحریک کے بانی جو ہیں وہ سجاد ظہیر تھے۔ سجاد ظہیر کی پیدائش اور وفات ہم لوگوں نے کل ذکر کیا تھا۔ سجاد ظہیر کی پیدائش جو ہے 1899 عیسوی کو یہ دوستو، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ریختہ پہ جو ہے سجاد ظہیر کی پیدائش 1905 بتایا گیا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہیں 1905 آ جائے، تو اس اعتبار سے آپ یہاں صحیح جواب مارک کر لیجئے گا۔ اگر 1899 ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور سجاد ظہیر صاحب کی وفات کے بارے میں بات کریں دوستوں، تو سجاد ظہیر کی وفات جو ہے 1973 عیسوی کو ہوئی ہے، 1973 عیسوی کو قزاقستان میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو کیا کہتے ہیں؟ جی تو کہتے ہیں مخطوطہ۔ آج کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے دوستوں۔ جی ساتھی، تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا بی۔ غالب کی 1797 عیسوی کی پیدائش ہے، سر سید کی 1817 اور حالی کی 1837۔ جی دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔